वालेकुम, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मेरा ये प्रोग्राम प्योर लोकल अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी पर और स्पेशली कूफा पाकिस्तानी कम्युनिटी का, जिसे ह्यूस्टन कहते हैं, मैं वहाँ उनके लिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। और जो पाकिस्तानी मेरे व्यूवर हैं और जो एतराज़ करते हैं मेरे फ्रेंड्स के, यार तुम्हें पाकिस्तान के इशू पर बात करनी चाहिए, इस प्रोग्राम को गौर से देखें, इसमें बहुत बड़ी लर्निंग है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने मुशाहदात, अपने तजर्बात शेयर करता हूँ, जो मैंने यहाँ जर्नलिज्म करके कम्युनिटी के साथ सीखा है, लर्न किया है। और जो मेरा थॉट है वो गलत भी हो सकता है, कहीं थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है, तो इसे देखने से सबको फ़ायदा होगा। देखिए, अमेरिकन पॉलिटिक्स के जो बेस है ना, वो दो चीज़ों पे खड़ी है। पहला है नंबर ऑफ हेड, कि किसके पास कितने सर हैं। डेमोक्रेसी में सर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, और फिर पैसे आते हैं। पैसे बहुत अहम है ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में, बिला शुबा। मगर पैसा सब, इस पर सभी इत्तेफाक करते हैं कि सभी कुछ पैसा नहीं है। पाकिस्तानी कम्युनिटी में पैसा पॉलिटिक्स में सब कुछ है। नंबर ऑफ हेड, इसकी कभी ना ज़रूरत, इम्पोर्टेंस को फील किया गया, ना समझा गया, और ना इस पर कभी काम किया गया। और सब जानते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में जिन लोगों ने पैसे खर्च किए, सिर्फ वो अपने ताल्लुकात बनाते हैं और अपने कोई फ़ायदे लेते होंगे यकीनन। और जो अमेरिकन मेन स्ट्रीम में पॉलिटिक्स करते हैं, उनके बारे में एक राय है कि वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से अपने ताल्लुकात बनाते हैं और वहीं तक महदूद रहते हैं और फिर गुम हो जाते हैं। मेरी आंखों के सामने दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनका उरूज भी मैंने देखा, फिर उन्हें गुमनाम होते हुए भी देखा। ये जो ह्यूस्टन है, इसकी सराउंडिंग में कोई 1.5-2 लाख कहते हैं कि जी पाकिस्तानी रहते हैं। काउंसलेट का ख्याल ये है कि 1,20,000 अराउंड हैं जो यहाँ काउंसलेट है। मैंने पिछले दिनों बताया था कि पिछले वीडियो में कि नए काउंसिल जनरल भी आ रहे हैं, आफ्ताब चौधरी। कब आएंगे? मेरे ख्याल में जनवरी फरवरी में कहा जाता है। अच्छा, यहाँ एक तंजीम है, इसका नाम है PHGH। दर्जनों बार आपने सुना होगा मुझसे ही। बहुत पुरानी तंजीम है, लेट 70s में किसी वक्त कायम हुई। 98 के कहना चाहिए 90s में बहुत उरूज देखा इसने, फिर ये डाउन हो गई। जो हमारा वतीरा है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कभी प्रिवेल ही नहीं करती, हमारी तरबियत ही नहीं हुई है। मैंने दर्जनों बार पहले ही बताया, फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब ये पाकिस्तान बन रहा था तो जो सबसे बड़ा आर्गूमेंट था वो ये था कि जो साउथ एशिया के मुसलमान हैं, इनकी कोई सियासी तरबियत भी नहीं है, इन्हें मैनेजमेंट का, फाइनेंस का भी कोई तजर्बा नहीं है, तो ये मुल्क चलाएंगे कैसे? तो फिर आपने देखा वो दोनों चीज़ें सच साबित हुई। जब कोई तरबियत ही नहीं हुई, उस पर कभी गौर ही नहीं किया गया, तो ये अमेरिकन पाकिस्तानी हो, कैनेडियन हो, यूरोपियन हो, ये कहीं भी रहते हों, ये उसी जहन के साथ काम करते हैं कि जिसकी जेब में पैसे आ जाते हैं वही अक्ल कुल ठहरता है, उसी का दिमाग, उसी के हाथ, और सब कुछ प्रोजेक्ट भी उसी के। तो ये जो PHGH है, इसमें मेरा हमेशा बड़ा इंटरेस्ट रहा कि इसमें कभी बड़ी एक्टिविटी थी, बहुत जो कहना चाहिए ना फ्लरिश कर रही थी। और मैं समझता था कि अगर ये कामयाब हो जाती है कम्युनिटी को गैदर करने में, ह्यूस्टन और उसके अराउंड में, तो इस मॉडल को हम पूरे अमेरिका में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी है ले जा सकते हैं और एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, इन्हें गैदर कर सकते हैं। ये ख्वाब ही रहा। फिर इसकी लड़ाइयाँ मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, वो भी एक हमारा ट्रेडिशनल बिहेवियर है। अब ये फिर थोड़ी सी लाइव हुई है लास्ट ईयर से। तो इसके इलेक्शन दिसंबर के फर्स्ट वीक में नॉमिनेशन जा चुके हैं। गुलाम बम्बे वाला कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंसी के, और सलमान रज़ाकी, जो 2 नाम हैं, और सेक्रेटरी जनरल 3 खड़े हुए हैं। एक गुलाम बम्बे वाला के साथ हैं आमिर जैदी हैं मेरे ख्याल में, और दूसरी तरफ सलमान रज़ाकी के साथ आमिर अस्करी हैं, और एक सेक्रेटरी जनरल हैं ताहिर अहमद उर्फ मामा, जगत मामू हैं हमारे, न्यूयॉर्क में रहा करते थे। मेरा पुराना गहरा उनसे एक
تعلق ہے، شناسائی ہے، اور اب وہ ہیوسٹن میں 20 سال سے رہتے ہیں، تو بہت ایکٹیو ہیں، کراچی سے ایکٹیو ہیں، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، تو نامینیشن فائنل ہو گئے ہیں۔ اس میں جو دلچسپ ترین بات ہے وہ بات یہ ہے کہ غلام بمبئی اعلان کا ایک کام ہے، بڑا کام ہے، اسے ماننا چاہیے کہ انہوں نے ایک جیسا ٹوٹا پھوٹا صحیح درست درجنوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک پاکستان سینٹر دیا، نارتھ امریکہ میں پہلا کمیونٹی سینٹر کہہ سکتے ہیں آپ اسے، جو خریدا گیا، بنایا گیا، مگر وہ کمیونٹی کے کام نہیں آیا 14 اگست 23 مارچ کے جھنڈے گاڑنے کے علاوہ، اور ہے پاکستان سینٹر مگر وہاں کی ساری ایکٹیویٹیز دوسری کمیونٹی کی ہیں، کہ اس کمیونٹیز کی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جس سراؤنڈنگ میں وہ لیا گیا اس وقت، تو شاید اس سے پہلے بلکہ کہنا چاہیے کہ پاکستانی وہاں بہت بڑے پیمانے پہ تھے، مگر پھر موو ہوتے گئے۔ اچھا، یہ بھی میں پہلے کبھی بتا چکا ہوں کہ اس پی ایچ ڈی کا پلاٹ کبھی شوگر لینڈ میں تھا جو پاکستانیوں کا گڑھ ہے، مگر اس پہ ایک پالیٹکس ہوئی اور سارا وہ بیچ دیا گیا۔ تو اب وہ جو کمیونٹی سینٹر ہے اسے بیچنا ہے اور اسے مین گڑھ میں لے کر آنا ہے جہاں پاکستانی رہتے ہیں۔ آبویسلی شوگر لینڈ ہوگا، وہ رچمنڈ ہو سکتا ہے، اور ان بٹوین کہیں ہو سکتا ہے، بہرحال تو اب سب کی نظر اس پر ہے۔ تو غلام بمبئی والا بہت عرصے کے بعد خود کھڑے ہوئے ہیں، بیچ میں وہ غائب تھے، اور جب وہ بہت ایکٹیو ہوا کرتے تھے تو میں ان کے مخالف گروپ میں تھا۔ میں تو چلا گیا جب الیکشن ہار گئے، اس کے بعد جو ہمارا گروپ تھا وہ ختم ہو گیا۔ ختم مطلب اس میں 2-3 آرگنائزیشنوں نے جنم لے لیا، اور پھر یہاں بڑی لڑائیاں ہوئیں جس میں لوگ پکڑے گئے، گرفتار کروائے گئے، دشمنیاں بہت دور تک گئیں، جس میں سب کا کچھ نہ کچھ رول ہے۔ اس سے ہمارے پیشنس بھی پتہ چلتے ہیں کہ دشمنیاں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں ہم سیاسی لڑائیوں کو۔ بہرحال اب وہ پھر میدان سجا ہے اور ممبر بنائے گئے۔ جب لاسٹ ایئر، دلچسپ بات یہ کہ جب نئے ممبر بنائے گئے، اسے دوبارہ زندہ کیا گیا، تو اس وقت اس تنظیم کے ٹوٹل ممبر جو ریگولر ممبر تھے وہ 53 تھے، اور جو تاحیات ممبر ہیں وہ 93 تھے۔ تو پھر 2-3 مختلف گروپس نے کوئی 1780 53 سم تھنگ فارم لا کے دیے، اس میں فیملی انکلوڈ کر لیتے ہیں، تو یہ تقریباً 4000 ووٹ ہو گئے۔ مگر ان ووٹوں میں یہ جو فارم جمع ہوئے، میرے پاس بڑی ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ جی آن لائن کرنا تھا اور اسی میں کریڈٹ کارڈ دینا تھا، مگر سب سے میجر جو جمع کیے گئے وہ مینول کیے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جی $10,000 کا ایک ڈیبٹ کارڈ لگایا گیا تاکہ سسٹم میں انٹر ہو سکے۔ بینک آف امریکہ کا ہے اس میں اکاؤنٹ میں، جو ان کا پی ایچ ایچ کا اکاؤنٹ ہے، $10,000 کا۔ تو اچھا، یہ جو ممبر ہیں یہ ان کے کسی انٹرسٹ کے تحت نہیں آئے کہ یہ ہماری تنظیم ہے، یہ ہمارا پروٹیکشن کر سکتی ہے، یہ ہمارے بچوں کو، ہماری فیملی کو سسٹم میں کوئی دے سکتی ہے، دلا سکتی ہے، یا ہمارے آپس کے جو مسائل ہیں اس میں کوئی ہیلپ فراہم کر سکتی ہے، مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ اس بنیاد پہ بنے کہ آفاق صاحب آئے اور یار آفاق صاحب کی سیاست ہے تو چلو فارم بھر دیا، اور کہتے ہیں واللہ عالم بالثواب کہ 70% پیسے جنہوں نے فارم جمع کیے انہوں نے اپنے پاس سے ہی لگائے کہ ممبر ہوں تاکہ الیکشن لڑ لیا جائے۔ اچھا، ان ممبرز کی بنیاد پر اس الیکشن کا کیا رزلٹ آئے گا، وہ آگے جا کے کیا کر سکے گی، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں بعد میں جائیں گے۔ اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ جی غلام بمبئی والا نے کیا دیا اور سلمان رضا کی کیا دے سکتے ہیں، کہ وہ تو خود نئے ہیں۔ تو اس میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا آپ کو کہ سلمان رضا کی شہر میں بھی نئے ہیں، 6-7 سال کچھ نہیں ہوتے کسی کمیونٹی میں رہنے کے لیے۔ کہ مجھے یاد ہے کہ جب مائیکل ڈکاکس اور بش سینئر کا انتخاب ہوا تھا امریکن پریزیڈنسی کا، تو بش نے کہا تھا کہ یہ مائیکل ڈکاکس، ان کا خاندان صرف 70-80 سال پہلے اس ملک میں آیا ہے، انہیں کیا پتہ کہ وطن کیا ہوتا ہے، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اور اس کی سینسٹیوٹی کیا ہوتی ہے۔ اللہ معال حفیظ، مطلب 70 سال کاؤنٹ نہیں ہوتے، تو یہ تو 6-7 سال ہے۔
تو مگر وہ بہت ابھر کر انہیں میڈیا یوز کرنا آتا ہے. یہاں میڈیا لوگ کیسے یوز کرتے ہیں سب کو پتہ ہے, اس میں کوئی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو وہ نائب صدارت کے لیے لاسٹ ایئر کھڑے ہوئے, مگر ایک موقع پہ جو آج کے سیکرٹری جنرل ہیں طاہر ماما جو کھڑے ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹ, اور میرے خیال میں وہ پریزیڈنسی میں غلام بمبے والا کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان سے کسی مسئلے پہ آرگومنٹ ہوا. ایک پولیٹیکل ڈائلاگ تھوڑا ہمارے یہاں تو ہاشی ہوتا ہے نا, وہ آواز تیز ہوئی ہوگی, ماما کی آواز تو ویسے بھی تیز ہے. وہ اٹھ کے چلے گئے اپنی فیملی کو لے کے اور کہا کہ یہ جگہ تو فیملی کے لانے کی قابل بھی نہیں ہے. پھر اس میں اور بہت سی باتیں ہوئی اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس کر کے علیحدگی کا اعلان کیا اور ایک نئی تنظیم بنا لی, پاکستان ہیریٹیج فاؤنڈیشن. اس کے تحت کمیونٹی سینٹر خریدنے کا اعلان بھی ہوا, جو پلاٹ خرید لیا گیا ہے, اور نئی سرگرمیاں شروع ہو گئیں. جو ہمارا ایک وتیرہ ہے حسین حقانی, کمال بات کہا کرتے تھے جب ایمبیسڈر تھے, وہ کہتے تھے جہاں 20 پاکستانی جمع ہوں تو یقین رکھیں یہاں سے 21 تنظیمیں پھوٹنے والی ہیں. پھر ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو پی ایچ جی ایچ کا جب بھی الیکشن ہوتا ہے 2 تنظیمیں بن جاتی ہیں. تو مجھے پیٹ سے نظر آ رہی ہے پی ایچ جی ایچ, مجھے پھر پیٹ سے نظر آ رہی ہے کہ 1-2 تنظیمیں پھر پھوٹیں گی. پچھلے سال تو ایک نکل چکی ہے. اچھا, پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ سلمان رضا کی واپس آ گئے ہیں اور زور شور سے الیکشن لڑا جا رہا ہے. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک بندہ سیم کام کر رہا ہے, وہ کمیونٹی سینٹر بھی بنائے گا, اس کی تنظیم وہی کام کرے گی جو پی ایچ ایچ کرتی ہے, ممبر جمع کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, بیسکلی تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں. مگر جب میں نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا, 1-2 وکیلوں سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ امریکہ میں جو لوگ جانتے ہیں انہیں سے ڈیٹیل مل جاؤں گا کہ رابرٹ رول جو ہے نا وہ بہت اہم تصور ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ اٹک جاتے ہیں وہ رابرٹ رول سے, جو رولز ہیں رابرٹ رولز, ان سے فائدہ لیتے ہیں. یہ ایک لمبی بحث ہے کہ وہ کیا کیا ہوتے ہیں, کہ لاجک پہ کھڑا ہوا ہے کہ جی کون سی چیز کیسے اپلائی ہوگی. مگر ان کے فارم منظور ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان ہیریٹیج فاؤنڈیشن سے استعفیٰ دے دیا ہے اور ایک صدر نامینیٹ کر دیا ہے انہوں نے, کیونکہ ان کی اپنی تنظیم ہے نا, کہ ڈیموکریسی تو ہے نہیں کہ کوئی الیکشن ہوتا, کوئی اور لوگ ووٹ ڈالتے اور مشاورت ہوتی. ان کے تنظیم ہے, ان کی جاگیر ہے, انہوں نے راتوں رات ایک نیا اس میں صدر بنا کے کھڑا کر دیا. مگر وہ اس سے کتنے الگ ہوئے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ گاڑی سٹارٹ کیجئے تو یہاں 1-2 ریڈیو چلتے ہیں. تو میں نے 3 دن سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ کوئی ٹورنامنٹ میچ ہو رہا ہے, کوئی کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر, اس کی اسپانسر جو ہے نا پاکستان ہیریٹیج فاؤنڈیشن ہے. اور نہ صرف پاکستان ہیریٹیج فاؤنڈیشن ہے بلکہ پاکستان ہیریٹیج فاؤنڈیشن اینڈ سلمان رضا کی, مطلب سلمان رضا کی ایک الگ آئیڈینٹی بھی ہے. پی ایچ جی ایچ کے کینڈیڈیٹ کے علاوہ, پاکستان ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے علاوہ, اور پھر سلمان رضا کی ہمسال. تو اس کی روشنی میں چیزیں سمجھ میں بہت جلدی آتی ہیں. اب میں نے جو کہا نا کہ شروع میں کہ یہ کوفہ ہے کہ لوگ یہاں کہاں کھڑے ہیں, کہ دوستیاں دشمنیاں, ہمارے یہاں ڈیموکریسی کے بیسک پرنسپلز, ان کے ٹریڈیشن وہ تو فالو نہیں ہوتی ہے نا, کہ ووٹ اس بنیاد پہ پڑے گا کہ کون کس کا دوست ہے, کون کس کا دشمن ہے, کون کس کے قریب ہے, کس کا مفادات. تو ڈیموکریسی کا بیسک حصہ ہے کہ مفادات کی بیس پہ ووٹ پڑتا ہے. تو اس روشنی میں نے ایک صاحب کو فون کیا جو پرانے ہیں یہاں, جو امریکن پالیٹکس میں بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ پیسے ہیں ان کے پاس. تو میں نے ان سے پوچھا, 30-35 سال پرانی ہائی ہلو ہے, تو میں نے پوچھا کہ کہاں آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں آج کل پی ایچ ایچ کے الیکشن. کہنے لگے نہیں افاق بھائی, نتھنگ ٹو ڈو ود می, میں اس گندی پالیٹکس سے باہر ہوں اور کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرانی قصے ہو گئے اب. مگر دوسرے دن دیکھا وہ سلمان رضا کے ساتھ بیٹھے ہیں, تصویریں چھپ رہی ہیں, اور اس کا پی ایچ جی ایچ کی کینڈیڈیسی کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے. پھر 1-2 جگہ تو میری ہنسی نکل گئی کہ جس نے بھی نام رکھا ہے کہ جناب کمال نام رکھا ہے کہ کوفہ ہے, کہ جو کوفیوں کا رویہ تھا کہ سچ نہیں بولنا ہے, صحیح نہیں بتانا. بھئی آپ کسی کے ساتھ بھی ہوں کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو اپنی اپنی پسند کی بات ہے اور ڈیموکریسی کی یہی بیوٹی ہے. اچھا, پھر جو اس میں دلچسپ ترین بات ہے, فرینڈز آف کراچی جو غیر سیاسی تنظیم ہے اور جس میں کھانے اور حلیم
وجہ شہرت ہے اور یہ کراچی والوں کا کلب ہے، مگر اس میں دوسری کمیونٹی کے جو ہمارے پنجابی ہیں، پشتون ہیں، سندھی بھائی ہیں، سبھی بلائے جاتے ہیں، گیسٹ بھی بنتے ہیں، اسپیشلی ان کے لیے تقریبات بھی ہوتی ہیں اگر پاکستان سے آئے ہوں، تو کوئی ایسا ڈسکرمنیشن نہیں ہے اس میں، مگر یہ کراچی کے لوگوں کا کلب ہے۔ اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی بابر غوری سے ہیڈ کرتے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے سب ممبر ہیں، میں بھی ہوں، مگر یقیناً ان کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے تو اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو کہا گیا کہ جی یہ غیر سیاسی ہے اور اس میں جو جس کو چاہے سپورٹ کرے، اس میں کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مگر اسی کے درمیان سے جو غلام بمبے والا کے سیکرٹری جنرل ہے، میرے خیال میں عامر نقوی، وہ وہاں پر ہیں، اور میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ کراچی فرینڈز آف کراچی کے جو ممبرز ہیں وہ غلام بمبے والا کی کمپین کو زیادہ چلا رہے ہیں۔ تو ابھی پچھلے دنوں بڑے دلچسپ واقعات پتہ چلے۔ اچھا، ایک تو یہ جو ہمارے محترم جناب سلمان رضا کی ہے، ان کا ایک نعرہ جسے لوگ شدید ناپسند کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اس پہ گفتگو ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ آئے ہیں، آپ الیکشن لڑیں، آپ صدر بنیں، آپ اس کی ترقی، خوشحالی اور اس کمیونٹی کی فلاح کے لیے بڑے کام کریں، بہت اچھی بات ہے، مگر آپ جو چلے گئے ان کی خامیاں گنوائیں اور پبلک میں یہ کہیں کہ یہ بڈھے اور یہ اور وہ۔ اچھا، ماشاءاللہ سے خود بھی رضاقی صاحب جو ہیں کوئی 60-62-63 سال کے تو ہوں گے، مگر مسرور خان اور جانے والے غلام بمبے والا، سجاد برکی اور ڈاکٹر اشرف عباسی، ان سب کو ملا کے کہ ان بڈھے اور یہ ان کے درجنوں مجھے لوگوں نے گواہیاں دیں اور میں ان سب کو نکال دوں گا۔ تو لوگوں کو اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے بزرگوں کے بارے میں، غلطیاں تو ہم سب سے ہوئی ہیں اور ہم ابھی بھی غلطیاں ہی کر رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے۔ تو ان کے بارے میں ایک بڑا ری ایکشن ہے۔ پھر بابر غوری، جن سے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے، پھر ایک یہ جو کمیونٹی پلاٹ انہوں نے لیا ہے ہائی وے 6 کے اوپر، اس کے پہ بھی ایک اختلاف پیدا ہوا جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ کسی موقع پہ انہوں نے بابر غوری کے دوستوں کے درمیان بیٹھ کے کہا کہ بابر غوری کیا بیچتا ہے میرے سامنے، چھ پتی کا شوربہ۔ تو بابر غوری کو یہ بات بتائی گئی بقول لوگوں کے، تو انہوں نے کہا کہ کہنے دو، میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اچھا، بابر غوری کا یہ اسٹیٹس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہے، اور نہ وہ کرتے ہیں میرے خیال میں نے کہیں نہیں سنا، انہوں نے اس کو اوائڈ کر دیا۔ مگر بابر غوری ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، کوئی ایکسیپٹ کرے کوئی نہ کرے، وہ غیر سیاسی ہو کے بھی بہت سیاسی ہے، مطلب نام آ جائے تو سیاسی ہے۔ اس کا ثبوت کل آ بھی گیا کہ کل میٹ دا کینڈیڈیٹ پروگرام تھا PHGH کا، تو وہاں بابر غوری خطاب فرما رہے تھے، تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اب وہ لاکھ کہیں گے ان کا لینا دینا نہیں ہے، مگر واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، مگر ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں نہیں لگاؤں گا۔ تو وہ بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں، مگر دیکھیں اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ چھ پدی کا شوربہ، جو آدمی 10 سال وفاقی وزیر رہا ہو، جس کا ایک بڑی فالوئنگ ہو، اس کا کراچی میں بڑا ورک ہو، اسے پاکستان لیول پر سارے لوگ جانتے ہوں، ایک نیا بندہ نکلے اور وہ کہے کہ چھ پدی کا شوربہ، تو اسے وہ ڈائریکٹ جواب تو یقیناً نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا اسٹیٹس نہیں بنتا ہے کہاں بابر غوری، کہاں سلمان رضا کی۔ تو انہوں نے سوفسٹیکیٹڈلی اس کو سالو کر لیا، مگر بات تو دل میں کھٹکتی ہے نا۔ تو مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کہ بامبے والا کے ساتھ کیوں گئے ہیں۔ بامبے والا، دیکھیں میرا تو کوئی لینا دینا ہے نہیں، مجھے ان سے بڑی شکایتیں بھی ہیں، میں آج بھی ان لوگوں کے لیے بات کروں گا جو میرے کل گروپ کا حصہ تھے، آج میرا ان سے کوئی بظاہر تعلق نہیں ہے، مگر میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گا کہ اختلافات سب میں ہوتے ہیں، دوستوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، گھر میں ہوتی ہیں، بہن بھائیوں میں ہوتی ہیں، مگر ایک حد ادب ہوتا ہے، ایک اخلاق ہوتا ہے، ایک وفاداری ہوتی ہے، ایک حسن ظن ہوتا ہے، ایک آپ کی تربیت ہوتی ہے، اور ایک آپ کا تحمل، برداشت، صبر، آپ کی تعلیم ہوتی ہے۔ کہ پچھلے دور میں بہت کام ہے غلام بمبے والا کا کہ اسکالر بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی درجنوں پاکستان سے بیماروں کو بلا کے علاج بھی کروایا ہے، آج اسکالر بھی دے رہے ہیں، اور کمیونٹی میں بڑا ورک ہے، یہ پاکستان سینٹر بنایا ہے۔ تو میں نہیں بھولوں گا کبھی کہ لڑائی وہاں تک گئی کہ جس امیگریشن سے انہوں نے درجنوں لوگوں کے کام کروائے، تو وہیں
دوسرے کام بھی کروائے. تو غلطیاں تو خیر سب نے کی ہیں. تو بہرحال میں اس بات کو آگے لے کے جاتا ہوں کہ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ترین بات تو یہ ہے کہ دیکھنا تو یہ چاہیے نا کہ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے, بیسک کیا ہے. کہا تو جا رہا ہے کہ نوجوانوں کو ہم آگے لے کر آئیں گے. میوزک اور ڈانس, ناچ گانا, میں نام نہیں لوں گا کہ ایک کینڈیڈیٹ تو ناچتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں درجنوں جگہ. اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے ڈانس کرنا, مگر جب اپنے بچے انوالو نہ ہوں. ہم لوگ کہتے تو ہیں نا کہ جی نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. نوجوانوں کو آپ نے موقع نہیں دیا. آپ لاکھ وکٹری سیلیبریشن کر لیں. کل یہاں ایلیٹ ایک ریسٹورنٹ ہے, وہاں وکٹری سیلیبریشن ہوا. ڈیموکریٹ جو ووٹ بینک کاؤنٹی میں جیتے ہیں, وہاں مخصوص لوگ تھے. اس میں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتہ ہے وہ جو لوگ بھی تھے. اور نوجوان نہیں تھے. نوجوان جب آئیں گے جب نوجوانوں کے لیے آپ اپنا اسٹیج چھوڑیں گے, جو آپ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے وہ اسٹیج محنت سے حاصل نہیں کیا, اپنے کسی سوشو پولیٹیکل ورک سے, ایفرٹ سے, کسی پیشن سے حاصل نہیں کیا, صرف ٹکے کی بنیاد پہ کیا ہے. اور ٹکے کی بنیاد پر حاصل اسٹیج کا انجام میں نے بہت دیکھا ہے. بڑے تجربے ہیں میری آنکھوں کے سامنے, مشاہدے ہیں کہ بڑے بڑے فنڈ ریز کرنا. اگر آپ مثال کے طور پہ $5,000 خود چندہ دے سکتے ہوں تو آپ کی سراؤنڈنگ میں 50 لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو 5,000 کا چیک دے سکتے ہیں. کہ آپ جس اسٹیٹس پہ ہوتے ہیں اسی اسٹیٹس کی سراؤنڈنگ ہوتی ہے آپ کی, تو اس کی بنیاد پہ کب تک کھیلتے رہیں گے یہ دیکھنا ہے اس کمیونٹی میں. ابھی تک تو یہی حالات ہیں, اور اب ہماری نسل مزید کوئی کارنامہ نہیں دکھا سکتی. کہ میرے ابو کہا کرتے تھے کہ بیٹا 40 سال کی عمر میں طے ہو جاتا ہے کہ پیغمبری ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے. 40 سال کی عمر کے بعد کسی کو پیغمبری نہیں ملنی. بس یہ ذہن کے ہر خانے میں رکھیں, اس کمیونٹی کی عمر بھی 40 سال سے زیادہ ہو چکی ہے, اور اس میں جو سوشو پولیٹیکل آسپیکٹ میں کام کر رہے ہیں ان کی عمر بھی 40 سال سے بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو یہ سلمان لالانی اور سلمان بھوجانی اور وہ پاکستانی لڑکی, وہ پارسی لڑکی ہے, ان کی فتح میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے, ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ ان کی محنت ہے, اسے کیش کرنے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ وہ تمہارے سروں پر نہیں جیتے ہیں, وہ لوکل لوگوں کے ووٹ پر جیتے ہیں. اور اب نوجوانوں کو چاہیے جو اردو سمجھتے ہیں, جو اس پروگرام کی تھاٹ کو سمجھ سکتے ہیں, وہ آپس میں اب گیدر ہوں تاکہ ہماری کہیں شناخت تو یہاں محفوظ رکھ سکے. ہم سے امید نہ رکھیں آپ لوگ. وہ ایک شعر ہے میر صاحب کا کہ ہم سے بھی کیا ہو سکا محبت میں, ہم سے بھی کیا ہو سکا محبت میں, خیر تم نے تو بے وفائی کی. میر کا ہے یا فراق کا مجھے یاد نہیں ہے, کہ خیر تم نے تو بے وفائی کی. تو بات یہ ہے کہ معاملات یہ پی ایچ جی ایچ, یہ دوسری تنظیمیں, یہ پاکستانی کمیونٹی کو کچھ نہیں دے سکیں. یہ صرف آپس کی لڑائی ہے, نام و نمود کی لڑائی ہے, اور اس کی کوکھ سے نکلا کچھ نہیں سوائے نئی تنظیموں کے. تو میں اس جملے پہ ختم کرتا ہوں کہ مجھے پی ایچ جی ایچ پھر پیٹ سے نظر آ رہی ہے. اللہ حافظ.